बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाक भारत टेंशन का जब से आगाज़ हुआ है और मोदी सरकार की जानिब से पहलगाम वाक़ये को जवाज़ बनाकर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंतहाई इक़दामात, इंतहाई फ़ैसले लिए गए, और फिर जब रिएक्शन में पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भारत के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले लिए और अब तक की जितनी इस हवाले से डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, आज ये बात बड़े यकीन के साथ कही जा सकती है कि दुनिया इस बात पे यकीन कर चुकी है, या दुनिया के सामने ये बात आश्कार हो चुकी है, अयां हो चुकी है कि बज़ाहिर पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े में किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया ये क्यों समझती है, या दुनिया ये क्यों सोचती है प्रमा फेशी कि पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की पुष्ट पे नहीं खड़ा है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि पहले तो जब भी कोई वाक़या होता था, पाकिस्तान को मैली नज़र से, मैली निगाह से देखा जाता था। इसकी नाज़रीन एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जब ये वाक़या पेश आया, पाकिस्तान ने ख़ुद को ना सिर्फ भारत के सामने एहतसाब के लिए खड़ा कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया के सामने भारत ने बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ, बड़े गैर मुबहम अल्फाज के साथ कहा कि हम इस वाक़ये की ना सिर्फ मज़म्मत करते हैं, और अगर इस वाक़ये की कोई इंक्वायरी करवाई जाती है तो बिल्कुल इस वाक़ये की मुनसफ़ाना, गैर जानिबदाराना, साफ़ शफ़ाफ़ इंक्वायरी, तहकीकात होनी चाहिए, और पाकिस्तान उस हर तहकीकात में, उस इंक्वायरी में मुकम्मल तौर पर तावन करेगा। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ने शर्त रखी कि उस तहकीकात में चीन और रशिया के एक्सपर्ट शामिल किए जाएँ। चीन और रशिया के एक्सपर्ट अगर शामिल नहीं करने तो दीगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके एक्सपर्ट जो हैं इस इंक्वायरी में शामिल कर लें। नाज़रीन, पाकिस्तान का ये जो स्टांस था, जिस पर अपोजिशन के रहनुमाओं की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है, पाकिस्तान के इस स्टांस का, ठीक है आपकी सियासी मुखालफत हो सकती है, लेकिन दुनिया के सामने इसका बड़ा अच्छा मैसेज गया। पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज जो है वो दुनिया के सामने गया कि पाकिस्तान इस तहकीकात में अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर रहा है, और उस इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में तावन करने की पेशकश भी कर रहा है। तो इससे दुनिया को ये लगा कि बज़ाहिर पाकिस्तान इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अब आप देखें कि मोदी सरकार जो पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रही है, उस पर अब दो जगहों से उनके ऊपर दबाव आ रहा है। एक तो जो फ़िज़ा नरेंद्र मोदी साहब ने ख़ुद पैदा की भारतीय अवाम में कि पाकिस्तान के अंदर जाके हमला किया जाए, पाकिस्तान को टारगेट किया जाए, पाकिस्तान के लोगों को टारगेट किया जाए, एक तो दबाव ये आ रहा। दूसरा दबाव मोदी सरकार पे, भारतीय हुकूमत पे आलमी दबाव है, इंटरनेशनल दबाव है। अब आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी को वहाँ से बुरी खबर सुनने को मिली जहाँ से शायद नरेंद्र मोदी को भी उस बुरी खबर की तवक्को नहीं थी। वो खबर नाज़रीन क्या है? अमेरिका की साबिक नायब वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट आया है, रॉबिन रफ़ील का, कि 5 मिनट के अंदर किसी मुल्क के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना मुनासिब नहीं। और साथ में साबिक नायब वज़ीर ख़ारजा, अमेरिका की बात हो रही है, उन्होंने पाकिस्तान की जो पेशकश है कि तहकीकात में भारत के साथ गैर जानिबदाराना, मुनसफ़ाना इंक्वायरी में तावन करने के लिए तैयार हैं, इस पेशकश को भी आलमी सतह पर सराहा जा रहा है तमाम बड़े ममालिक की तरफ से। अब यह तो नाज़रीन सफ़ारती, ये जो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है सफ़ारती महाज पे, अब किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, पाकिस्तान ने इस वाक़े को लेकर सफ़ारती महाज पर बड़ा अच्छा काम किया है, और अब बॉल जो है वो भारत की कोर्ट में है। ये ठीक है कि हाई अलर्ट है, भारत के तरफ से हमले का ख़तरा मौजूद है, और जैसे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अगले 2 से 4 दिन बड़े क्रूशल, बड़े क्रिटिकल हो सकते हैं, और अगर 2 से 4 दिन में कुछ नहीं होता तो फिर ये हमले शमले वाला जो ख़तरा है वो टल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी सफ़ारती महाज पर कोशिशों के साथ साथ, और अपना जो एक मौक़िफ़ है दुनिया के सामने रखने के साथ साथ, और जो सच है वो भी दुनिया के सामने आश करने के साथ साथ, पाकिस्तान ने दिफाई महाज पर भी अपने आप को चुकन्ना और अपने आप को मुकम्मल तौर पे तैयार किया। यानी ये नहीं कि आप सफारती कोशिशें कर रहे हैं
اور دفاعی لائن کے اوپر آپ تیاریاں نہ کریں اور بھارت کی طرف سے ایک ایسا اٹیک کیا جائے کہ آپ فوری طور پہ اس کو رسپونڈ نہ کر سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کی طرف سے اگر پاکستان پہ کوئی حملہ کیا جاتا ہے تو پاکستان کی فوج کتنی دیر میں، کتنے وقت میں، کتنے منٹ میں اس بھارتی حملے کا جواب دے گی؟ تو ناظرین، اس ڈیٹیل پہ آنے سے پہلے ایک جو خبر ہے، پلوامہ کا واقعہ جب ہوا تو بھارت نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پہ سرجیکل سٹرائک کی، اور وہ سرجیکل سٹرائک کا نتیجہ کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی وہ چیزیں یوٹیوب پہ موجود ہیں کہ ایک ایسی جگہ کو ٹارگٹ کیا گیا جہاں پہ کوئی انسان یا کوئی کیمپ یا کوئی چیز موجود نہیں تھی، اور بھارت کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے دہشت گردوں کے کیمپ کو نشانہ بنایا۔ کوئی کیمپ وہاں پہ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد بھارت نے پھر بھی پاکستان کے اوپر چڑھائی رکھی، لیکن پاکستان نے یہ بھارت کو پیغام دے دیا کہ اب آپ نے چونکہ پاکستان کے اندر آ کے ہماری سالمیت خود مختاری کو آپ نے وائلیٹ کیا ہے، تو اب پاکستان بھی اس کا جواب دے گا، لیکن وقت اور جو وینیو ہے کہ کس جگہ پہ کب حملہ کرنا ہے، اب اس کا فیصلہ پاکستان کرے گا۔ تو پاکستان نے وہ فیصلہ کیا، پاکستان کی طرف سے ٹارگٹ کو لاک کیا گیا، اور جیسے وہ شکار پاکستان کے اندر داخل ہوا، پاکستان نے اس کو ٹارگٹ کر لیا۔ ابھینندن کی بات ہو رہی ہے، لیکن ابھینندن کو شکار بنانے سے پہلے پاکستان کی افواج نے بھارتی افواج کو ایک بڑا، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہلا دینے والا پیغام دیا۔ اس موقع پہ پاکستان نے جب بھارت کے آرمی چیف مقبوضہ جموں کشمیر کے ایک انتہائی حساس سیکٹر میں، جہاں پر بھارتی افواج کا برگیڈ ہیڈ کوارٹر تھا، اس سے 500 میٹر دور ایک اور کیمپ پر بیٹھ کے اس آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے، یا اس حملے کی نگرانی کر رہے تھے جو پاکستان پر بھارت نے کرنا تھا۔ یہ ابھینندن والے جو طیارے آئے تھے، تو پاکستان کی افواج کی طرف سے وہاں پر جو انتباہی حملہ وہاں پہ کیا گیا، وارننگ جو اٹیک کیا گیا، 5 حساس مقامات کو اس وقت 2019 کی بات ہو رہی ہے، فروری 2019 کی، پاکستان کی افواج نے 5 حساس ترین مقامات کو نشانے پہ رکھ لیا تھا، جس میں بھارت کے آرمی چیف بھی موجود تھے۔ اور پھر پاکستان نے وہ انتباہی حملہ کر کے جب بھارت کو بتایا کہ آپ کے آرمی چیف بھی ہمارے ٹارگٹ پہ ہیں، تو ہم نے اس جگہ پہ ٹارگٹ نہیں کیا، ہم نے آپ کو صرف یہ بتایا ہے کہ ہم اتنے پروفیشنل ہیں، ہم اتنے پروفیشنل ہیں کہ آپ کے آرمی چیف کی لوکیشن کا بھی ہمیں پتہ ہے، اور ہم چاہیں تو آپ کے آرمی چیف کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں، ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ جب پاکستان نے وہ انتباہی حملہ کیا تو وہاں پہ جو بھارتی آرمی چیف تھے اس کیمپ سے نکل گئے، وہاں سے چلے گئے تھے یا وہاں سے بھاگ دوڑے تھے، جو مرضی لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ سوال آ رہا ہے کہ پاکستان بھارتی حملے کا کیسے جواب دے گا؟ تو ناظرین، ذرائع یہ کنفرم کرتے ہیں کہ جو جنگ کا خدشہ موجود ہے، خدشہ یا خطرہ جو کہ ابھی تک 2-4 دن تک موجود ہے، جو بھی اب تک کی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں، اس میں بھارت نے جو دھمکیاں پاکستان کو دی ہیں، خاص طور پہ نریندر مودی کے جو حالیہ چند جو تقریریں ہیں، اس کے بعد پاکستان کی افواج نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ہی حکومت کو بتا دیا تھا کہ بھارت کب، کہاں اور کس جگہ پہ اٹیک کر سکتا ہے، اور ان ممکنہ بھارتی حملوں کی روشنی میں اسی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ آج سے ہی بھارت کے اس حملے کا جواب دینے کے لیے تمام جو کام ہے اپنی فوج کی، جو پاک فوج کی جو فیلڈنگ ہے، اس کو سیٹ کیا جائے۔ تو افواج پاکستان کی فیلڈنگ سیٹ کی جا چکی ہے، اور اس بات کی تصدیق وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی کی ہے، اور آج سے 4 دن پہلے یہ خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر چکے ہیں کہ کراچی سے لے کے گلگت تک مکمل طور پہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ ہائی الرٹ پہ ہے، یعنی پوری فیلڈنگ سیٹ ہو چکی ہے۔ شکار جیسے آئے گا، اس شکار کو جو ہے اپنی اس حرکت کا، اپنے اس ایڈونچر مہم جوئی کا فوری طور پہ جواب دیا جائے گا۔ پورا ہوم ورک مکمل ہے کہ شکار کو کیسے جال میں پھنسانا ہے۔
اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے جب حملہ کیا جائے گا تو اس حملے کا جو جواب ہے وہ منٹوں میں دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادھر بھارت نے حملہ کیا تو پاکستان منٹوں میں اس کا جواب کیسے دے گا؟ چنانچہ اس پہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 100 سے زائد ٹھکانے بھارت کے 100 سے زائد ٹھکانے بھارت کے حساس مقامات پاکستان کے نشانے پہ ہیں۔ جیسے بھارت اٹیک کرے گا تو پاکستان اس حملے کا جواب دے گا۔ اب ناظرین، یہ تو حکمت عملی جو طے کی جا چکی ہے، جو وزیر دفاع خواجہ آصف بتاتے ہیں کہ سرحد پر جو فوج ہے وہ بڑھا دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ناظرین وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کا جو استعمال ہے وہ اس وقت پاکستان کرے گا جب ہمارے وجود کو خطرہ ہوگا، تو ہم یہ جوہری ہتھیار جو ہے وہ لازماً استعمال کریں گے اپنی بقا کے لیے۔ تو یہ بھی خواجہ آصف صاحب نے پیغام دے دیا ہے۔ اب دیکھنا ناظرین یہ ہوگا کہ جو انٹرنیشنل پریشر بھارت پہ آ چکا ہے، کیا اس انٹرنیشنل پریشر پہ مودی سرکار کوئی سینٹی کا مظاہرہ کرتی ہے، یا پھر ووٹ بینک بڑھانے کے لیے جیسے کہ ماضی میں مودی صاحب کرتے رہے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بھارت کے اپنے اپوزیشن کے لوگ، بھارت کے اپنے میڈیا کے لوگ، بھارت کے اپنے اور ماہرین اور سابق جو ان کے فوجی افسران ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی سرکار کی طرف سے، مثال کے طور پہ ایک بھارتی یوٹیوبر خاتون ہیں، ان کی طرف سے ایک انسیڈنٹ کا بتایا گیا، 1999 کا، 2002 کا، 2008 کا، 2017 کا، 2016 کا، 2019 کا۔ اس خاتون یوٹیوبر نے بتایا کہ جب بھی یہ واقعات ہوئے تب جو ہے بھارت میں بی جے پی کی حکومت تھی، اور ان واقعات کے بعد الزام بھارت پہ لگایا گیا۔ اور بھارتی پنڈت یہ کہتے ہیں کہ کہاں پہ تلاش کرتے ہو اپنے ملزم کو، اس پہلگام حملے کے واقعے کے ذمہ داران کو؟ وہ تو ہمارے اندر موجود ہے، وہ کوئی اور نہیں، نریندر مودی ہے۔ تو نریندر مودی کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں۔ اب جس خاتون یوٹیوبر نے یہ بتایا کہ یہ حملے کب ہوئے اور اس وقت کس کی حکومت تھی، اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں اس خاتون یوٹیوبر کے خلاف، یہ حقائق بتانے پہ، سچ بتانے پہ اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہوں اس کی گرفتاری بھی ہو چکی ہو، لیکن بہرحال پاکستان کا ہوم ورک مکمل ہے۔ بھارت کی اب مرضی ہے، بال اس کی کورٹ میں ہے کہ سمجھ بوجھ والا، عقل والا کوئی فیصلہ کرنا ہے یا بے وقوفی والا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ اب مودی صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ پاکستان نے حملے میں پہل نہیں کرنی۔ پہل پہلے بھی بھارت نے کی تھی، پاکستان نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا کے اس کا جواب دیا تھا، جس کا کروڑوں روپے کا بھارتی ایئر لائن کو نقصان ہو رہا ہے، اور مودی سرکار کے ہوش ٹھکانے آ چکے ہیں اور اس کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔ لیکن ابھی بھی مودی سرکار جو ہیں وہ اسی عوام کے اندر جو انہوں نے ایک ہوا بنا دی ہے، ابھی اسی ویپ میں ہے، اسی لہر میں ہے، لیکن زیادہ دیر نہیں۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج ججز ٹرانسفر کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑی اہم سماعت ہونے جا رہی ہے، اور آج کی سماعت اس لیے اہم ہے کہ تمام متعلقہ فریقین کے جواب آ چکے ہیں، اور اب جو ججز کا جواب ہے وہ آج عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں جو 5 رکنی بینچ ہے وہ باقاعدہ طور پہ، باضابطہ طور پہ ان کیسز کی، ججز کے ٹرانسفر کے حوالے سے جو درخواستیں ہیں ان پر عدالتی کارروائی کا آغاز کرے گا، اور وکلاء اپنے آرگومنٹ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، عمر ایوب اور شبلی فراز صاحب کی جو درخواست ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبران کی جو میعاد ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تو ان کی میعاد ختم ہونے کے بعد ان کا عہدوں پہ رہ کے فرائض سر انجام دینا یہ غیر قانونی، غیر آئینی ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج اس کیس کی سماعت بھی ہونی ہے۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی صاحبہ، جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے کہ جو بانی تحریک انصاف عمران خان کو سہولیات میسر ہیں، بشرا بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ مجھے بھی وہ سہولیات فراہم کی جائیں۔ تو آج ہائی کورٹ کے جج صاحب اس کیس کی سماعت کریں گے، اور کسی کو اچھا لگتا ہے، کسی کو برا لگتا ہے، لیکن یہ کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بشرا بی بی صاحبہ کو اگر سہولیات نہیں ہیں، وہ ان کو سہولیات ملنی چاہیے۔ لیکن میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب آپ عمران خان کو جو ملنے والی سہولیات ہیں وہ سہولیات آپ مانگ رہے ہیں، تو پھر ایٹ لیسٹ آپ کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں وہ سہولیات بی کلاس کی مل رہی ہیں
جو عمران خان صاحب یا پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں دی جا رہی۔ اس کے علاوہ ناظرین، نہروں کا جو منصوبہ تھا نئی کینالز کی تعمیر کا، اسے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جو ہے وزراء اعلیٰ کی مشاورت کے ساتھ فی الحال جو ہے، جو ذرائع سے خبریں رپورٹ ہوئی ہیں جب تک ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں، اس منصوبے کو فی الحال جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ صوبوں کے اتفاق رائے کے ساتھ یہ منصوبے کا فیصلہ جو ہے کیا جائے گا۔ اتفاق رائے کے بغیر نہروں کی تعمیر کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اب اس میں جو سب سے کروشل جو نہر تھی وہ چولستان کنال تھی، لیکن چولستان میں پانی کی ضرورت بھی ہے، تو اگر نہر تعمیر نہیں کرنی تو پنجاب حکومت یہ فیصلہ کرے کہ چولستان کی نہروں کو آباد کرنے کے لیے وہاں تک پانی کیسے پہنچانا ہے، وہاں کے کسانوں کو پانی کیسے فراہم کرنا ہے اپنے پنجاب کے حصے کا۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔